अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। जनूबी चीन में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे में 132 अफराद सवार थे। रेस्क्यू मिशन के लिए चीनी सदर की हिदायत। यूरोप की सूरत हाल पर चीन और तरक्की पजीर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल और मौक़िफ़ तकरीबन यकसां है और चीनी हुकूमत यूक्रेन को मज़ीद 1 करोड़ युआन की इमदाद फराहम करेगी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। इलाकाई इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार तैयारा जिसमें 132 अफराद सवार थे, पीर की सपहर जनूबी चीन के गुआंगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके में गिरकर तबाह हो गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 सूबा यूनान के शहर कुनमिंग से सूबा ग्वांगडोंग के शहर ग्वांगचो के लिए उड़ा था। ताहम तैयारा वूचू शहर की काउंटी तियांगशान के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद जाए वक़ुआ पर आग लग गई। तैयारे में कुल 132 अफराद सवार थे, जिनमें 123 मुसाफिर जबकि 9 अमले के अरकान थे। हादसे के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, चीन के सदर और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर अहम हिदायत दी और इस हादसे के बारे में कहा कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की परवाज MU5735 के हादसे के बारे में जानकर बेहद सदमा हुआ है। फौरी तौर पर हंगामी तरीक़ाकार को फ़ाल किया जाना चाहिए। मुतासर अफराद की तलाश और बचाव का काम मुनज़्ज़म अंदाज में करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द हादसे की वजूहात मालूम की जाए, सिविल एविएशन के शोबे में मुमकिन खतरात की तहकीकात को मजबूत बनाया जाए, जिम्मेदारियों की अदायगी पर भरपूर तवज्जो दी जाए, एविएशन ऑपरेशंस के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और लोगों की जिंदगियों की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। फिलवक्त जाए हादसा पर तलाश और जान बचाने के लिए इमदादी काम तेजी से जारी हैं। नीज़ हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकाती काम भी जारी हैं। 20 मार्च को वज़ीर ख़ारिजा वांग ई ने अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारिजा रमज़ान अल अमामरा और तंजानिया की वज़ीर ख़ारिजा लिब्राता मेलामोला के साथ चीन के मशरक़ी सूबे आनखोई में अलग अलग बातचीत की। अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत के दौरान वांग ई ने कहा कि दुनिया में जियो पोलिटिकल गेम्स के ख्वाहिशमंद कुछ ममालिक के अलावा चीन और अलजज़ायर जैसे बहुत से ममालिक हैं जिनकी एक तवील तारीख़ और तहज़ीब है और वो अमन और इंसाफ को पसंद करते हैं। जब तक हम हाथ मिलाते हैं और यकजहती और ताउन को मजबूत करते हैं, हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जमहूरियत को भरपूर तरीके से फ़रोग़ दे सकते हैं और दुनिया को एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ ले जा सकते हैं। अलजज़ायर के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अलजज़ायर यूक्रेन के मौजूदा बहरान पर चीन के ख़यालात से इत्तेफ़ाक़ करता है और इसका ख़्याल है कि चीन की तजवीज़ बैनुल-अक़वामी इंसाफ पर मबनी है। ये अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने वाली तजवीज़ है। चीन और अलजज़ायर के वज़राए ख़ारिजा ने बातचीत के बाद सहाफ़ियों से मुश्तरका मुलाकात की। रूस यूक्रेन मसले के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में वांग ई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया जाना चाहिए और मुतअल्लिक़ा फ़रीक़ैन को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। यूक्रेन मसले की असल जड़ यूरोप में सिक्योरिटी का मसला है। नेटो की मशरिक़ की जानिब तौसी पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप की सूरत हाल पर चीन और तरक्की पजीर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल और मौक़िफ़ तकरीबन यकसां है। बेशतर ममालिक मानते हैं कि आलमी मसाइल के हल के लिए जंग और पाबंदी की बजाय मुज़ाकरात ही बुनियादी हल है। आलमी इक़्तिसादी बहाली के रुझान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को जोग्राफियाई तसादुम और बड़े ममालिक के दरमियान मुकाबले से मुतासर नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक अपनी खारिजा पॉलिसी का फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं और किसी भी फ़रीक़ की तरफदारी के लिए उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर सर्द जंग के नज़रियात और गरोही महाज़ाराई की मुखालिफत की जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए और दोहरा मायार नहीं अपनाना चाहिए। 21 मार्च को मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन से सवाल किया गया कि चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने यूक्रेन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 5 मिलियन युआन की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था। क्या चीन मज़ीद इमदाद फराहम करने का इरादा रखता है? वांग वेनबेन ने कहा कि चीन इससे कबल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन को इमदाद की एक खेप फराहम कर चुका है।
چینی حکومت نے یوکرین کو مزید 10 ملین یوان مالیت کی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ چین کی طرف سے حالات میں آنے والی تبدیلی اور ضروریات کے مطابق یوکرین کے لیے نئی امداد ہے۔ چین یوکرین کی کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا اور انسانی بحران پر قابو پانے کی بھی بھرپور کوشش کرے گا۔ چند ذرائع ابلاغ کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک انٹرویو میں چین پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے معاملے پر تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والا رویہ تبدیل کرے۔ اس حوالے سے 21 مارچ کو برطانیہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر چین کا اصول اور موقف کھلا، واضح، معروضی، منصفانہ اور مستقل ہے۔ برطانیہ کو اس کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے اور اسے مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چین تمام فریقوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور عملی طور پر امن اور مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کو بھی یوکرین کے بحران کے حل کے لیے روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، نیز روس اور یوکرین دونوں کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ چین کسی بھی بیرونی جبر یا دباؤ کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ ہم چین کے خلاف کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات یا بے بنیاد الزامات کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چونکہ چین نے کاربن نیوٹرل کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اس لیے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں ہوا سے توانائی حاصل کرنے اور شمسی توانائی کی پیداوار کے لیے چین کی تنصیبات کی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جنوری سے فروری کے عرصے میں ہوا سے توانائی کے حصول کی صلاحیت 17.5% سال بسال سے بڑھ کر 330 ملین کلو واٹ تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران شمسی توانائی کی تنصیبات کی صلاحیت 320 ملین کلو واٹ تک پہنچ گئی، جو کہ ایک سال پہلے کے مقابلے میں 22.7% زیادہ ہے۔ پچھلے مہینے کے آخر تک چین کی توانائی کی تنصیبات کی کل پیداواری صلاحیت 2.39 بلین کلو واٹ رہی، جو کہ سال بہ سال 7.8% زیادہ ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور اسٹیٹ کونسل کی طرف سے جاری کردہ دستاویز کے مطابق اس مقصد کے حصول کے لیے چین کا ہدف ہے کہ نان فاسل فیول کی کھپت کا حصہ 2025 تک تقریباً 20%، 2030 تک تقریباً 25% اور 2060 تک 80% سے زیادہ کیا جائے گا۔ 20 مارچ کو افغانستان میں کئی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں نے ایک ریلی نکالی۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ امریکہ افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثوں کو بحال کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہی مختلف عالمی مسائل کا آغاز کرنے والا ملک ہے۔ ریلی میں ایک افغان غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط پڑھا، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی افغان جنگ سے افغان عوام کو شدید نقصانات پہنچے ہیں اور اب افغانستان کو فوری طور پر اپنے وطن کی تعمیر نو کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، اور امریکہ نے افغانستان کے مرکزی بینک کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے ہیں، جس سے افغان عوام کی زندگیاں مزید بدتر ہو گئی ہیں۔ دیگر مندوبین نے کہا کہ امریکہ نے کئی سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ افغانستان کے بحران سے لے کر یوکرین کے بحران تک امریکہ نے مسلسل علاقائی صورتحال میں ہلچل مچا رکھی ہے اور مختلف عالمی مسائل کا آغاز کیا ہے۔ افغان سول سوسائٹی کے نمائندے زابل نے کہا کہ امریکہ واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں مسائل اور بحران پیدا کرتا ہے۔ ہم موجودہ یوکرین کے بحران کی مثال لے سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ افغانستان میں آئے روز مشکلات پیدا کرتا تھا اور اب وہ یوکرین میں بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ 20 مارچ کی شام روایتی ایرانی سال نو کے موقع پر ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ علی خامنائی نے نئے سال کی تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ گزشتہ سال بین الاقوامی سیاسی سٹیج پر ایران کے لیے ایک اہم کامیابی یہ تھی کہ امریکی حکومت نے واضح کیا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالنے میں شرمناک ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ شرم کی اصطلاح خود امریکیوں نے پیش کی تھی اور اس کی وجہ تمام ایرانیوں کی امریکہ کے خلاف سخت مزاحمت تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کے قرب و جوار میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران امریکہ کے خلاف صحیح راستے پر گامزن ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔
和国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीनी अवाम के माहो साल, मेहनत और जद्दोजहद की रोशी मिसाल, माजी की शाहराए रेशम से आज की इक्तिसादी शहरात तक, चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में शब रोज रकम होने वाली कामयाबियों से इबारत। इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, मेहनत से जुड़ी चीन की रिवायात, हमची है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान, इंसानी अजमत, इल्मो हुनर और फन के पासबान। सुनते हैं खबरों, तजज़ियों और तबसरों से सजा चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला चीन शाहराए तरक्की पर। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के बीजिंग स्टूडियो से आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं जुबैर बशीर और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम चीन की तरक्की से जुड़ी मुख्तलिफ खबरें लेकर हाजिर होते हैं। हालिया दिनों चीन के 2 इजलास इख्तिताम पजीर हुए। इन इजलासों में चीन के वज़ीर आज़म ली केqiang ने अपने खिताब के दौरान कहा कि चीनी कौम किसी भी रुकावट को अबूर करने की हिम्मत, विजन और ताकत रखती है। चीन में निज़ाम की ये खूबसूरती है कि चीनी हुकूमत अवाम पर भरपूर एतमाद का इजहार करती है और उसी एतमाद के पेश नज़र मुख्तलिफ पॉलिसियाँ मुरतब करती है। दूसरी जानिब चीनी अवाम अपनी हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं और उसी एतमाद के पेश नज़र वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रहनुमाई, पॉलिसियों और गाइडलाइंस पर अमल पैरा रहती हैं। ये दोनों चीज़ों ने मिलकर अवामी जमहूरियत चीन को तरक्की की उस शाहरा पर गामज़न किया है जहां हर आने वाला दिन गुजरे दिन से मज़ीद बेहतर होता चला जा रहा है। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहरा तरक्की पर। प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील जानते हैं शाहिद साहब से। सिंकियांग की इंसदाद गुर्बत मुहिम में हासिल करदा कामयाबियाँ चीन की वसी मंडी में गैर मुल्की माली आनत से चलने वाले इदारों के लिए मौक़े, चीनी मईशत में बहाली का रुझान बरकरार और चीन के ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स इंडेक्स का इजरा, सिंकियांग में सरमाई सियाहत का उरूज, देही ई कामर्स के फ़रोग़ के लिए कोशिशें, स्मार्ट कनकनी का आगाज़ और वबा के बावजूद आलमी सरमायाकारों का चीन पर एतमाद। सामीन मोहतरम, इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर जुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। सामीन मोहतरम, यहाँ अपने क़याम के दौरान बहुत से ऐसे मौज़ूआत थे जो हमारी दिलचस्पी का मरकज़ व महवर बने, लेकिन वो मौजू जो हमारे दिल के करीब ज़्यादा रहा वो था अवामी जमहूरियत चीन में गुरबत का ख़ात्मा। ये वो मौजू है जो हर इंसान के दिल से, हर इंसान की सोच से और हर इंसान की रूह से बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरबत का ख़ात्मा और गुरबत के ख़ात्मे के लिए जो बुनियादी काम है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। हालिया दिनों एक रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी जिसमें सिंकियांग में इंसदाद गुरबत की मुहिम में हासिल करदा जो कामयाबियाँ हैं उनका तज़किरा किया गया, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने ज़ाती तजर्बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शायद साहब, आप भी सिंकियांग तशरीफ़ ले गए और मुझे भी सिंकियांग जाने का मौका मिला, तो सिंकियांग में हम ये देखते हैं कि जो बुनियादी इंसानी सहूलियात हैं जो किसी भी शख्स को ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, वहाँ वो आखिरी कोने तक मौजूद हैं। जी, और इसमें अच्छी बात यह है ज़ुबैर साहब कि सिंकियांग का दीगर चीन के इलाकों से इस लिहाज से आप थोड़ा सा अलग कह लें कि उसका जो जोग्राफिया है वो काफ़ी मुश्किल है और पेचीदा है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं मौसम के एतबार से शदीद है।
تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ایسی انسداد غربت کی مہم تھی اس میں کئی چیلنجز بھی درپیش تھے، اس میں کچھ تاریخی فطری یہ تمام مسائل موجود تھے، لیکن آپ نے بھی زبیر صاحب اپنی رپورٹس میں اس چیز کا بارہا تذکرہ کیا کہ وہاں پر جو انسداد غربت مہم کے ثمرات ہیں وہ گراس روٹ لیول پر موجود ہیں. اگر آپ سنکیانگ کے دیہی اور شہری علاقوں دونوں میں جائیں تو اگر آپ اورمچی دارالحکومت جاتے ہیں یا کسی ان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو سہولیات کے اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ 5G کی سہولیات سے لے کر ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات ہوں. دیکھیں وہاں پر جو ہائی اسپیڈ ریلوے ہے وہ بھی فعال ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیں، اور جو میں ایک دلچسپ واقعہ آپ سے زبیر صاحب ضرور شیئر کرتا چلوں کہ جہاں آپ نے بھی ظاہر اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں پر جو خواتین ہیں وہ بھی بااختیار ہیں. کس لحاظ سے کہ ایک گاؤں میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ خاتون جو تھی وہ اپنے گاؤں میں جس کا گھر تھا وہ ہوٹل نما گھر تھا، اور وہاں پر وجہ کیا تھی کہ جب لوگ اس طرح موسم گرما میں یا موسم سرما میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، کچھ لمحات جو ہیں وہ اس شہر کی جو رونق ہے اس سے ہٹ کر گزارنا چاہتے ہیں. تو وہ خاتون جو ہے گھر پر اس کا ایک بچہ بھی تھا، تو اس نے بتایا کہ جو اس کے ہسبینڈ ہیں، جو اس کے شوہر ہیں، وہ تو کام کے لیے چلے جاتے ہیں شہر، اور پیچھے وہ جو ہے یہ تمام کیونکہ ان کے لیے آسان ہے یہ، اور پھر حکومت جو ہے وہ ان کو صحت کے اعتبار سے سہولیات بھی فراہم کرتی ہے، خواتین کو بااختیار بناتی ہے. تو اس وجہ سے دونوں میاں بیوی دیکھیں مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہی انسداد غربت کے پہلو ہیں جو جن کا ہم تذکرہ اکثر کرتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح کا ایک ماڈل ہمیں دیکھنے کو ملا، وہ خوتان شہر کے مرکز میں تھا. وہاں ایک خاتون تھیں، ان کا جو گھر تھا وہ تقریباً 3 منزلوں پہ مشتمل تھا. جو اس کا گراؤنڈ فلور تھا اس پہ انہوں نے ایک شو روم بنا رکھا تھا. جو اس سے اوپر والی منزل تھی وہاں ان کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، اور اوپر والی اس سے جو منزل تھی اس میں ان کا گھر بھی تھا اور ایک چھوٹا سا گیسٹ روم بھی تھا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو درمیان والی منزل ہے وہاں پر وہ جو خواتین کے کپڑے ہیں ان کی سلائی کا کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ 8-9 اور خواتین تھیں. جو نیچے والی منزل ہے اس پر وہ کپڑے جو ہیں وہ فروخت کے لیے رکھے جاتے ہیں اور گاہک آ کے وہاں سے خریدتے ہیں. اور سب سے جو اوپر والی منزل ہے اس میں ایک انہوں نے گیسٹ روم بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی فیملی، یعنی وہ انڈیویجولز کو وہ آفر نہیں کرتی تھی، اگر کوئی فیملی اپنی سیاحت کے دوران وہاں قیام کرنا چاہتی ہیں تو وہ انہیں کھانا اور رہائش جو ہے وہ بڑے مناسب قیمت پر فراہم کرتی تھی. تو یہ اتنا خوبصورت ماڈل تھا. اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ خاتون چونکہ اتنی امیر تو نہیں تھیں لیکن اس کے باوجود اپنے کاروبار کی وجہ سے وہ اتنی ترقی کر چکی تھی کہ ان کی بیٹی چین کے بڑی یونیورسٹیوں اور مہنگی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. صحیح. ایک اور چیز زبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے جب سنکیانگ کا دورہ کیا تو اس میں آپ نے ایک مضمون میں نان کا ذکر کیا، اور جب مجھے بھی اتفاق ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو نان کی صنعت ہے سنکیانگ میں، کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی، انہیں اور کچھ ملے یا نہ ملے، چاہے گوشت اور پر تو وہ کمپرومائز کر سکتے، سمجھوتا کر لیتے، لیکن نان پر نہیں کرتے، ان کی روزمرہ خوراک کا یہ حصہ ہے. اب جب وہاں کی نان کی جو صنعت تھی اس کو حکومت نے مقامی اعتبار سے ترقی دی اور اس صنعت کو اتنی ترقی ملی کہ آج جو سنکیانگ کے نان ہیں وہ چین بھر میں جاتے ہیں. تو میں اس حوالے سے بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے سننے والوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، یہ ان کی دلچسپی کا موضوع بھی ہے کہ جو مقامی لوگوں کی دلچسپی تھی اب وہ صنعت بن چکی ہے. بالکل جناب، جب نان کا ذکر آئے گا تو پھر میں بھی نہیں رک سکوں گا، اس پر بات بھی کروں گا اور نانوں کو یاد بھی کروں گا، سنکیانگ کے نانوں کو، لاہور کے نانوں کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہم نغمہ سنتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. کسی شام کی طرح تیرا رنگ ہے کھلا، میں رات ایک تنہا، تو چاند سا ملا، ہاں تجھے دیکھتا رہا کسی خواب کی طرح، جو اب سامنے ہے تو وہ کیسے یقین بھلا. ٹوٹا جو کبھی تارا سجنا بے تجھے رب سے مانگا، رب سے جو مانگا ملیا بے، تو ملے یا تو جانے نہ دوں گا میں.
ऐसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी, हाँ तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी, जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अब, तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्फे पर जाने से पहले हम नान का जिक्र कर रहे थे और नान सिंक्यांग के। देखें, सिंक्यांग के नान जो हैं, जब हम ये कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो दूसरे शहरों में भेजे जाते हैं, वो बैरून मुल्क भेजे जाते हैं, तो एक वक्त के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए दोस्तों के जहन में आता है कि नान तो आप दुकान से लेकर घर तक आएँ और आप जल्दी ना पहुँचें, और दरमियान में शायद साहब जैसा कोई दोस्त गप्पे मारने के लिए मिल जाए तो घर से डांट पड़ती है कि नान ठंडे करके ले आए हो। तो ये नान एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे जाते हैं? तो जनाब सिंक्यांग में हम जहाँ भी गए, हमें सबसे पहले जो चीज़ सर्व की गई वो नान थे। वहाँ पर चूँकि इस इलाके की जो सकाफ़त है वो इस तरह की है, यहाँ गोश्त खुश करके रखा जाता है, सब्ज़ियाँ खुश करके रखी जाती हैं, और इसी तरह नान जो हैं इनको तैयार किया जाता है, फिर पैक किया जाता है और फिर दूसरे ममालिक में भेज दिया जाता है। तो जब वहाँ पे ये नान पहुँचते हैं तो उसकी जो तरकीब बताई जाती है उसके मुताबिक आप यानी उसका जो मटेरियल है वो इसी तरह से तैयार किया जाता है कि अगर आप उसको हल्का सा पानी लगाएं, उसके बाद उसको आप ओवन में या तवे के ऊपर गर्म करें तो ये नान नरम हो जाता है। तो इसकी साख्त इस तरह की है, उसका मटेरियल इस तरह का है कि उसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाकई सिंक्यांग के अंदर बहुत सी ऐसी सकाफ़ती चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी रवायती चीज़ें हैं जो उनकी ग़िज़ा थी, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी, लेकिन बाद में वो उनकी तिजारत और कारोबार बनी, और आज वो इलाका न सिर्फ गुर्बत से निजात पा चुका है बल्कि अपनी जो खाने पीने की सकाफ़त है, अपनी पहनने की सकाफ़त है, अपनी रहन सहन की सकाफ़त है, वो दुनिया में भी मुतारिफ़ करवा रहा है। सही। एक सवाल और ज़ुबैर साहब, नान चूँकि आपने जिक्र किया, लाहौर का हम हमेशा सुनते हैं खानों के लिहाज से एक बड़ा मरकज़ है,
ہم اسلام آباد میں بھی اگرچہ ہمارے پاس ذائقے کم ہیں لیکن کچھ تھوڑے تھوڑے سے موجود ہیں. نان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو چند اقسام ہیں نان کی, چاہے وہ قیمے والا نان ہے, سبزی والا نان ہے, آلو والا نان ہے, یا پھر کلچا ہے, یا پھر بیسن والا بیسن والا نان ہے. چند نان ہیں. لیکن سنکیانگ میں آپ نے اپنے مضمون میں ذکر کیا کہ 100 سے زائد اقسام کے نان ہیں. تو یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا موضوع ہے کہ نان کی 100 سے زائد اقسام. بالکل, اس میں آپ نے آج جو چین شاہراہ ترقی ہے اس کو چین نانو نان کر دیا, نانو نان کر دیا آپ نے. تو دیکھیے یہاں پر بادام والے نان, اخروٹ والے نان, کاجو یعنی ڈرائی فروٹس والے نان, یہ ایک اور طریقے سے بنتے ہیں. زیرے والے نان, پھر جس طرح کے ہم پاپڑ عام طور پر کھاتے ہیں اپنے ہاں جو تھوڑے کریکر ٹائپ چیز ہے اس طرح کے نان. یعنی جو علاقہ ہے اس علاقے کی اپنی ایک نان کی ثقافت ہے, اور آپ کو ہر گلی کے نکڑ پہ, آپ کو ہر شاپنگ مال میں مختلف طرح کے نان نظر آئیں گے. اچھا, یہ تو ہے اس کی ساخت جو چند قسمیں میں بتا سکا. پھر نان کی جو بناوٹ ہے, یعنی اس کے اوپر جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے وہ بھی ہر علاقے میں مختلف ہے. اور اب تو وہاں مشینیں لگ چکی ہیں, نان بنانے کے باقاعدہ پلانٹ قائم کیے گئے ہیں جہاں پر مختلف ترکیب کے مطابق نان تیار کیے جاتے ہیں. چین میں 56 سے زائد قومیتیں ہیں, اور چین کی جو اکثر اقلیتی قومیتیں ہیں وہ سنکیانگ میں رہتی ہیں. تو ان کے ہاں نان بنانے کا اپنا اپنا ایک فارمولہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یعنی کچھ نان ایسے ہیں جو ڈبل روٹی جسے ہم بریڈ کہتے ہیں یا بند کہتے ہیں اپنے یہاں, شیر مال کہتے ہیں, اس کے قریب قریب بھی چلے جاتے ہیں. تو بہت سی اقسام ہیں, اور یہ جو سینکڑوں اقسام ہیں یہ دو چیزوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. ایک تو ان لوگوں نے اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑا, اور دوسرا جو چیزیں ہیں وہ اگلی نسلوں تک منتقل مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر میں معذرت کے ساتھ ایک چیز ہے کہ جو فن اگر کسی ایک خاندان یا ایک شخص کے پاس آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے تک ہولڈ کر لیتا ہے, اس کو ٹرانسفر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایتی طب ہے پاکستان یا بر صغیر کی وہ اس طرح فروغ نہیں پا سکی. تو اب آگے بڑھتے ہیں, نان سے آگے بڑھتے ہیں. اور سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی حکومت کے ترجمان نے حالیہ دنوں امور سنکیانگ کے حوالے سے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بقا اور ترقی کا حق جو ہے وہ چین میں اولین بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان میں سب سے اہم ہے زندگی کی بنیادی ضروریات. انہوں نے بتایا کہ 2020 کے آخر میں سنکیانگ جو ہے وہ غربت کے خلاف جنگ جیت چکا ہے, اور موجودہ معیارات کے مطابق غربت زدہ تمام جو 3.04669 ملین افراد ہیں, 366 غریب گاؤں ہیں, اور 32 غریب کاؤنٹیاں جو ہیں وہ غربت سے نجات پا چکی ہیں. نہ صرف نجات پا چکی ہیں بلکہ ان کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے. سامعین محترم, یہاں ایک نغمہ, اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے.
जिंदगी मैं तो सदा मांगू तुझे हर घड़ी होना था जो ऐसा ही कुछ हो गया आंखें हैं नम तन्हा हूँ मैं खड़ा जाने न तू जाने न तू पर जाने न तू जाने न तू पर जाने न तू जाने न तू छोड़ा था जहाँ वही तुझे तुम पाओगे सनम किए थे जो मुझसे वादे भुला न पाओगे सनम मेरी किस्मत में तुम लिख दिए गए हो ये जान लो मान लो जो सच है जाने न तू पर जाने न तू जाने न तू मेरी जान मेरी जाने न तू वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। अच्छा शाहिद साहब, अब अगला मौजू हमारा जो है वो कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हालिया दिनों चाइना पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन और चाइना एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइजेज़ विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर बीजिंग में एक ब्रीफिंग की, जिसमें कौमी तरक्यात और इस्लाहाती कमीशन और वजारत तिजारत के मुतलका हुकाम ने बताया कि चीन में गैर मुल्की माली एहानत से चलने वाले जो इदारे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजीज़ और ई कॉमर्स इंटरप्राइजेज़ के जो नुमाइंदे हैं वो 2 इजलासों में भी उनमें से कुछ शरीक थे। और 2022 में कौमी तरक्याती और इस्लाहाती कमीशन की तरजीहात, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल, मौशी पॉलिसियों और गैर मुल्की एहानत से चलने वाले इदारों के लिए मौक़े से मुतल्लिक इन 2 इजलासों में आगाह भी किया गया। उन्होंने कहा कि वो इदारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ चीन में
کام کر رہے ہیں، ان میں JVs بھی ہیں یعنی جوائنٹ وینچرز بھی ہیں، ان کو حکومت کی جانب سے بہت سی مراعات دی گئی ہیں تاکہ یہ ادارے مزید آگے بڑھ سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین نے گزشتہ برس بھی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ سب سے زیادہ حاصل کی، تو چین کی یہ جو پالیسیاں ہیں خاص طور پر حوصلہ افزائی کی کاروباری اداروں کی، اس نے چین کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جی، اور اگر ہم دیکھتے ہیں چین کی جو دوہری گردش کا ماڈل ہے اس میں یہی اس کا بنیادی خاصہ یہی ہے کہ وہ ایک جانب جو اگر ملکی ادارے ہیں ان کو ترقی کے مواقع فراہم کر رہا ہے، تو دوسری جانب جو بیرونی ادارے ہیں ان کے لیے بھی کئی امکانات ہیں اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ چین کا رخ کر رہی ہیں، یہاں پر اپنا پلانٹس باقاعدہ قائم کر چکی ہیں۔ تو یہ ثمرات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ جو چین کا سازگار ترقیاتی ماحول ہے، سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ان کے موضوع پالیسیاں ہیں وہ ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہیں۔ بالکل جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ چینی معیشت جو ہے اس کی بحالی کا رجحان جو ہے وہ برقرار ہے۔ چینی قومی شماریت بیورو کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ان کے مطابق رواں سال جنوری سے فروری تک ملک کے مختلف حصوں اور محکموں نے استحکام برقرار رکھتے ہوئے ترقی کا سفر جاری رکھا۔ قومی معیشت کی بحالی توقع سے بہتر رہی اور نئی متحرک توانائی میں اضافہ جاری رہا، جس سے اعلیٰ معیار کی ترقی میں نئی پیش رفت ہوئی۔ اس پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ جنوری سے فروری تک صنعتی پیداوار کی صورتحال میں بہتری آئی، لیکن لاگت کے دباؤ اور وبا کے اثرات جیسے عوامل کی وجہ سے آئندہ صنعتی ترقی کے لیے جو سپورٹ پالیسی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی۔ اور جنوری سے فروری تک کے اعداد و شمار کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہم پیداواری اور طلب کے جو اشاریے ہیں وہ نمایاں طور پر بحال ہوئے ہیں اور اقتصادی آپریشن جو ہے وہ مثبت رجحان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ملکی سطح پر معیشت بدستور بحال ہو رہی ہے اور عدم توازن بہرحال موجود ہے، لیکن اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے قیمتیں اب بھی نسبتاً بلند شرح سے بڑھ رہی ہیں، جس سے متوسط اور چھوٹے درجے کے کاروباری اداروں کو دباؤ کا سامنا ہے۔ بالخصوص کچھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آپریشنل مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن چینی حکومت ان تمام مشکلات کے باوجود اپنی جو سپورٹ پالیسی ہے، ان کو سبسڈی دینے کی پالیسی اور مختلف قسم کی چیزوں میں جو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تو ان تمام چیزوں نے مل کر، ان تمام عوامل نے مل کر مجموعی طور پر چین کی جو ترقی ہے اس کی رفتار کو ایک خاص پیس پر آگے کی جانب جاری رکھا ہوا ہے۔ جی، اور اس میں واقعی زبیر صاحب مہنگائی تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی اس حوالے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان سے ہٹ کر باقی دنیا کو بھی دیکھیں جس میں دنیا کے بڑے ممالک بھی شامل ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے یا دیگر ممالک ہیں، اس وقت وہاں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے درست فرمایا کہ چین کی جانب سے ایسی پالیسیاں اپنائی گئی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خود اضافی بوجھ تو برداشت کر رہی ہے لیکن عوام کو ریلیف دے رہی ہے۔ بالکل، اور چینی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کم بجٹ میں زیادہ سہولیات اپنی عوام کو فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامعین محترم، آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے چین کا جو ٹرانسپورٹیشن انڈیکس ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ ملک کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جنوری سے فروری تک کی اگر بات کریں تو چین کے ٹرانسپورٹیشن انڈیکس کی اوسط قدر 153.8 پوائنٹ تھی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 4.4% زیادہ ہے۔ یہ جو انڈیکس ہے یہ ریلوے، ہائی ویز، آبی گزرگاہوں اور شہری ہوا بازی اور ساتھ ہی ساتھ مال برداری جو ہے شہری ہوا بازی کے ذریعے، ان تمام چیزوں کو ملا کر یہ انڈیکس ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور یہ انڈیکس جو ہے اس میں بہتری یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام حرکت یا تمام جو سفر ہیں وہ چین کی ترقی کے سفر ہیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک نغمہ، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ نی میں جانا، نی میں جانا، نی میں جانا جوگی دے نال، نی میں جانا جوگی دے نال، نی میں جانا جوگی دے نال، کنی مندرا پا کے، کنی مندرا پا کے، مٹھے تلک لگا کے، نی میں جانا جوگی دے نال، نی میں جانا جوگی دے
ma ga re ga re ga sa ma ga ma ga re ga sa ma ga ma pa sa ma ga re ga sa ma ga ma pa pa ma ga re ga sa ma ga re ga sa ma ga ma ga re ga sa ma ga ma ma da ga ma ma sa ma ga ma ga re ga sa ma ga ma da ga ma sa ma ga re ga sa ga pa ni da ma da pa sa ma ga re ga sa ma ga ma जोगी नल जाना 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 नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना 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 नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल सिर पे टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की तस्बी हाथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिलिया विच वड़ के बुलिया जाग बिना तू दिन नहीं कड़दा भाਵੇਂ लाल होवे कड़ कड़ के वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान के साथ। शाहिद साहब, ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स की हमने बात की जी। अगर हम इसी ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को जहन में रखें और एक मरतबा फिर सिंकियांग चलें, तो सिंकियांग में सरमाई सियाहत को बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हो रहा है और हुआ है,
اور 2022 جو ہے وہ سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں برف کی صنعت کے حوالے سے ایک غیر معمولی سال رہا. ایک تو بیجنگ ونٹر اولمپکس آنے والے تھے, بیجنگ پیرالمپکس آنے والے تھے, تو لوگوں کے اندر جو شوق تھا سرمائی کھیلوں کا وہ بہت زیادہ بڑھا. اور جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ سنکیانگ میں جو صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی وہ بہت زبردست ہے, اور ٹیل تک لوگوں کو پہنچنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو لوگوں نے بھرپور انداز میں ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا, اور آخری حصہ جہاں پر وہ برف اور برف سے متعلقہ کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے وہ وہاں پہنچے. اور ان تمام چیزوں نے ایک اشارہ ہمیں دیا ہے, وہ یہ ہے کہ چین کی جو ہر طرح کی معیشت ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, سنکیانگ میں جو برف یا اس سے متعلقہ کھیل ہیں ان میں جو سیاحوں کی آمد تھی وہ 3.6 ملین سے زائد رہی. صحیح, اور یہ بات اچھی ہے زبیر صاحب کہ سنکیانگ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جو وہاں کی مقامی خوبیاں ہیں, مقامی خصوصیات ہیں, انہیں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور سرمئی گیمز بھی اسی کا ایک حصہ ہے, جو کہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور برف کافی عرصہ وہاں پر رہتی ہے. تو موسم بہار اگرچہ شروع ہو چکا, لیکن وہ جو موسم سرما کا جوش تھا کھیلوں کا وہ بدستور برقرار ہے. اور سامعین محترم, یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنکیانگ میں 72 سکی ریزورٹس جو ہیں وہ فعال ہو چکے ہیں, اور خطے کے 12 شہروں اور کاؤنٹیوں نے سرمائی تہواروں, برفانی ثقافت سے جڑے سیاحتی تہواروں, موسم سرما میں ماہی گیری کے تہوار اور دیگر برفانی تہواروں کا انعقاد کیا. اس دوران برف کی معیشت کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 400 سے زائد ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے. شاید صاحب یہ تذکرہ تھا اس شعبے کا جو برفانی سیاحت سے جڑا تھا, اور ہم نے اس کی ترقی دیکھی خاص طور پر سنکیانگ میں. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے چین کے جو شہر ہیں, انہوں نے دیہی ای کامرس کا جو شعبہ ہے اس کی ترقی کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا چین کے جو امیر صوبے ہیں انہوں نے ان علاقوں کو اپنے ساتھ لیا اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے میں اہم مدد ان کو فراہم کی. اب چین کے جو شہر ہیں وہ دیہی ای کامرس کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ حالیہ دنوں گئے ایک جگہ پر جہاں پر کاشتکاری کی جا رہی تھی گرین ہاؤسز کے اندر, بیجنگ کے قریب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین کے وہ علاقے جو شہروں سے بہت زیادہ دور ہیں وہاں پر زراعت ایک ایسا ان کے پاس پیشہ ہے جس کی مدد سے وہ اپنی معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن لاجسٹک کمپنیوں نے, مختلف ای کامرس پلیٹ فارمز نے اور مختلف شہروں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے مل کر ایک ایسا خوبصورت ماڈل ترتیب دیا ہے کہ اس گرین ہاؤس کے اندر جو شہروں سے ہزاروں میل دور موجود ہے وہاں سے سبزی, وہاں پر اگنے والی جو پروڈکٹس ہیں, مصنوعات ہیں, وہ براہ راست شہروں تک پہنچ رہی ہیں. تو یہ جو خوبصورت ماڈل ہے بڑے ہی افیکٹو انداز میں, بڑے ہی مؤثر انداز میں دیہی معیشت جو ہے اس کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. جی, اس میں زبیر صاحب 2-3 پہلو بڑے اہم ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک تو چین نے یہ کیا کہ جو ان کے دیہی علاقے تھے انہیں سب سے پہلے انہوں نے سڑکوں سے جوڑا. جب سڑکوں سے وہ جڑ گئے تو پہلے مصنوعات کی منڈی تک ترسیل آسان ہوئی. اس کے بعد یہ دیکھا کہ جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی انہوں نے اپنے دیہی علاقوں کو 5G تک فراہم کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اب انہیں ضرورت نہیں پڑی کہ وہ منڈی تک بھی جائیں بلکہ اپنے گھر سے بیٹھ کے وہ چیزیں فروخت کریں. تیسرا پھر دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ جو ترسیل کا نظام تھا وہ اتنا اچھا کر دیا کہ جس کی بدولت جو ہے اب مارکیٹ میں چیزیں وہ اپنے گھر سے بھیجتے ہیں, مارکیٹ تک وہ آ جاتی ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اور پلس جو دیگر چیزیں اس کے ساتھ لازمی عوامل ہیں ان کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ جنہیں دیہی حیاکاری کو فروغ دیا اور دیہی باشندوں کو تقویت دی, انہیں بااختیار بنایا. اور اس سے نہ صرف زراعت کو ترقی ملی بلکہ ای کامرس میں دیگر شعبے بھی آگے بڑھے. اب تذکرہ کرتے ہیں چین کی ایک اور بڑی صنعت جو مائننگ انڈسٹری ہے. اس میں 813 انٹیلیجنٹ مائننگ یونٹ قائم کر دیے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں چین کا ایک بڑا حصہ جو ترقی کا ہے وہ اس کی مائننگ انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہے. اب یہ انٹیلیجنٹ مائننگ 813 یونٹس جو ہیں وہ اس طرف جا چکے ہیں, اور تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو سرنگیں ہیں یا کانے ہیں ان میں روبوٹس اور جو بگ ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے مائننگ کو جو ہے آگے بڑھنے میں مدد دی جا رہی ہے. ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں دنیا میں مائننگ کے دوران بہت سے حادثات ہوتے ہیں. آپ کو مائن کے آخری سرے پر موجود گیسوں یا مختلف چیزوں کا آج تک پتہ چلانے کے لیے روایتی طریقوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا جو بعض اوقات قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بھی بنتا تھا. لیکن چین نے اسمارٹ مائننگ یا انٹیلیجنٹ مائننگ جو ہے اس کو متعارف کروا دیا ہے. اور چین میں جو ٹنلنگ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے چین میں انفراسٹرکچر کی ترقی کا.
آپ دیکھتے ہیں کہ بیجنگ سے جیسے ہی آپ باہر نکلنے لگیں آپ کو 7-7 کلومیٹر لمبی ٹنلز میں سے گزرنا پڑتا ہے جو پہاڑوں کے نیچے بنائی جاتی ہیں. ان تمام کو اب انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی سے اکوپ کر دیا گیا ہے جو ایک بہت زبردست کامیابی ہے. جی، اور میں توقع کرتا ہوں زبیر صاحب کہ جو سی پیک آگے بڑھے گا، چونکہ پاکستان کانگنی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، ہم بھی چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور بالخصوص جو ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے گا. شاید سب چلتے چلتے ایک رپورٹ اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ہے ساؤتھ چائنا میں امریکن چیمبر آف کامرس کی ایک رپورٹ ہے. انہوں نے ایک سروے کیا ہے وہاں کام کرنے والی امریکن کمپنیوں سے اور ان سے یہ سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کیا آپ چین میں سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی سرمایہ کاری کو محدود رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی سرمایہ کاری کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں 70% کاروباری ادارے ایسے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ چین کے اندر اپنی سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں وبائی صورتحال کا سامنا ہے، کاروباری ادارے جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں، لیکن چین آج بھی سرمایہ کاروں کی سب سے پسندیدہ منزل ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے خوابوں کی سرزمین ہے. جی، اور مارکیٹ کے لحاظ سے اس وقت پرکشش ترین منزل ہے چین، اور گزرتے وقت کے ساتھ جو یہی وجہ ہے کہ بیرونی کمپنیاں ہیں وہ چین کے جو افراد ہیں ان کی قوت خرید سے اپنا اس وقت صحیح معنوں میں استفادہ کر رہی ہیں. سامعین محترم، آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار urd@cri.com.cn پر ضرور کیجیے گا اور مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn. زبیر بشیر اور شاہد افراز خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ. میڈیم ویوز، شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ ہماری نشریات آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر، اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے. صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر. صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر. رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر. اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل. CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر. وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ.